अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ फौजिया कुलसुम राना। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल 2025 के साथ आज का इस साल का हमारा ये पहला व्लॉग है। पहले हमारी टीम ने सोचा था आज हम छुट्टी करेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि कायदे आजम का कॉल है, काम काम और काम, तो हम भी उसी नज़रिए पर चलते हैं। फिर भी मैंने सोचा क्यों ना हल्की फुल्की बातचीत ज़रूर होनी चाहिए, और आज के व्लॉग में हम थोड़ा सा जायज़ा ले लेंगे उन कड़वी बातों का जो 2024 में हुई थी। तो सबसे पहले तो देख लीजिए जो इलेक्शंस हुए 8 फरवरी को, वोट कहीं और गए, नतीजे कहीं और निकले, हुकूमत किसी और की थी, चले बंद किसी और की गई। उससे भी पीछे 2023 में चले जाएं तो फिर हमें नज़र आ रहा था कि पीटीआई को क्रश करने के लिए सियासतदानों ने जिस तरह से, वो कहते हैं ना, चौक दर चौक पीटीआई छोड़ी, लेकिन वो फिर अगर सियासी तौर पर हम देखें तो अभी तक खला में मुअल्लक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनको अभी तक जो सारी सूरत हाल है सियासी, अगर कह लीजिए नज़रिए की बात करें या ख्यालात की, तो कहीं ना कहीं वो जो पीटीआई के हामी ही नज़र आते हैं। फिर हमने देखा कि चाहे तालिबान को इस खित्ते में बसाना हो, जो आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें हमने देखा, फिर जो डॉक्टर शीरी मज़ारी थी वो इस कैबिनेट का हिस्सा रही हैं, उन्होंने कहा कि ये उस वक्त के वज़ीर आज़म ने नहीं बल्कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उनकी एडवाइस थी, और फिर उसी सारे सूरत हाल में हुकूमत बदल गई थी। तो जो भी एविडेंस शीरी मज़ारी साहिबा के मुताबिक, चूंकि वो काबीना में थी और बड़ी अहम वजीर थी उस वक्त इमरान खान की हुकूमत की, तो उन्होंने डिनाई कर दिया। फिर हमने देखा कि सख्ती रही 9 मई के वाक़यात के बाद से, और तकरीबन 85 जो मुल्जिमान हैं 9 मई के, उनको सज़ाएं दी जा चुकी हैं। और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, ज़ाहिर है वो चाहती है कि इस किस्म का जो वाक़या है या सोच है इसको परवान चढ़ने से रोका जाए, और मज़ीद भी जो ट्रायल है वो किए जाएँ। उसी की एक कड़ी जनरल फैज़ हमीद, और वो उनसे कड़ी एक मिलती जुलती जो हमें नज़र आती है इमरान खान के हवाले से। लेकिन ये शायद कह सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये हो सकेगा, ये मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, और अगले आने वाले दिनों में हम देखेंगे शायद जनरल फैज़ को या फिर इमरान खान को कोई सज़ा हो जाए, क्योंकि जितनी भी अभी तक पेश गोइयाँ हुई हैं, जो सारी सूरत हाल है, पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स पे बदतरीन दर्जों पर है। अगर हम आज़ादी राय की बात करें तो हम बदतरीन दर्जों पर हैं, अगर हम इंसानी हकूक़ की बात करें हम बदतरीन दर्जों पर हैं। लेकिन कल हमने एक और भी ऐलान सुना, आखिरी दिन था 31 दिसंबर 2024 का, उड़ान पाकिस्तान। उस उड़ान पाकिस्तान में जो हदफ हमारा था बरामदात को बढ़ाने का 60 अरब डॉलर्स, इससे पहले गवर्नमेंट ने वो 3 सालों के लिए रखा था। लेकिन हमने देखा उड़ान पाकिस्तान में हमने कहा जी हम तो उड़ेंगे मुआशी तौर पर, और हम ये हदफ 5 सालों में पूरा करेंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि पहले वाली उड़ान अच्छी थी जो 3 सालों में 60 अरब डॉलर्स जो हदफ पूरा करना था, या अब वाली उड़ान अच्छी है कि हम 5 सालों में पूरा करेंगे। तो अब देखते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है, पीएम जो हैं शहबाज शरीफ, क्या वो 1 साल से ज़ायद मज़ीद हुकूमत कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। उनकी मुआशी उड़ान जो है वो कहाँ तक जाकर कह लीजिए कामयाबी हासिल करेगी, और क्या अगर चेंज आता है तो क्या जो औरंगज़ेब साहब हैं जो कि वज़ीर ख़जाना हैं, वो अपनी उड़ान के साथ इस उड़ान भरते रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट से लेकर अब तक हमने देखा है कि एक कॉन्टीन्यूटी लाने की वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आइनों के बड़ी आबादी का मुल्क है पाकिस्तान, वसाइल को मैनेज करना, लेकिन हमारी जो मैशत है ना उसका एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हम बाहर से सारी चीज़ें मंगवाते हैं, हर चीज़ मतलब कि खाने पीने की चीज़ें तक हमें बाहर से मंगवानी पड़ जाती हैं, और मुकामी सनतें ना होने के बराबर है। एक अच्छी चीज़ है कि उड़ान पाकिस्तान में गवर्नमेंट कह रही है कि हम मुकामी सनतों को फ़रोग देंगे, लेकिन ये दीवाने का ख्वाब पता नहीं किस जन्म में पूरा होगा, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है हम यही चीज़ें देख रहे हैं। वो जो गोरे हमारे साथ करते थे ना, कपास ले जाते थे यहाँ से, और जो मिलें हैं वो अपने मुल्कों में लगा करती थी, और वहाँ से वो फिर फाइन फैब्रिक और सारी चीज़ें बन के हर चीज़ जो थी वो वापस जो हमारे पास आती थी वो महंगे दामों आती थी। तो अभी तक वो जो साइकिल है ना कार्ल मार्क्स के हैव्स और हैव नॉट्स वाला, वो हम उस चक्की में पिस रहे हैं बेचारे। मुझे तो लगता है कि 24 करोड़ की आबादी जो है, शायद हम इसीलिए परवान इस आबादी को चढ़ाते भी जा रहे हैं। 2030 तक तो और ज़्यादा ये बढ़ जाएगी, जो कि एक खदशे के तौर पर जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान अपने वसाइल को कैसे मैनेज करेगा? ये जो आज हम बड़ी बड़ी हेडलाइंस और जो कुछ इश्यूज़ की बात कर रहे हैं ना, ये सारे वो इश्यूज़ हैं जो कि 2024 से हमारे साथ 2025 में आ गए हैं। हमने उनको टैकल नहीं किया, और हमारे अज़्म तो है, और हम उम्मीद भी करते हैं कि अल्लाह करे कहीं ना कहीं किसी हद तक हम इश्यूज़ पर फोकस कर सकें। लेकिन नज़र यही आता है कि शायद हम पाकिस्तान जो है वो एक लेबर के तौर पर तो एक अच्छी वो कह लीजिए कि मुल्क हो सकता है, लेकिन उस तरह से शायद हमारे अहदाफ बहुत मुश्किल होगा उनको पूरा करना। और जो IMF की कड़ी शराइत हैं उसकी वजह से महंगाई में भी उस हद तक कमी लाना जो कि अवाम की डिमांड है वो भी मुश्किल नज़र आता है। अब जहाँ तक हम बात करेंगे सियासी कॉन्टीन्यूटी की, अगर वो नहीं रह पाती है, इमरान खान जेल से बाहर आते हैं तो उनका क्या रोल होगा, क्या वो अपोजिशन का रोल निभाएंगे? और देखा जाए वैसे ये मेरी ज़ाती राय है कि इमरान खान जो है एज एन अपोजिशन लीडर बड़े स्ट्रॉन्ग है, वो गवर्नेंस
کو مجبور کر دیتے ہیں. بیڈ گورننس کی ساری خامیاں جو ہے نا عوام کے سامنے پرتیں کھول کے رکھ دیتے ہیں, پوری طرح سے وہ فیڈ کر دیتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, یہ یوں نہیں ہونا چاہیے, یہ یوں نہیں ہونا چاہیے, اور پھر وہ بچہ رٹ کے بیٹھ جاتا ہے. یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے, جو عمران خان نے کہہ لیجیے قوم کو سیاسی شعور ایک دیا ہے نا, حالانکہ جو حکومت ہے وہ ان پہ تنقید کرتی نظر آتی ہے کہ توڑ پھوڑ کی سیاست اور اس طرح کی چیزیں عمران خان سے ندی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن نہیں, عمران خان نے اس پورے سسٹم کو بھی ایکسپوز کیا ہے. چاہے الیکشن ایکٹ کا قیام ہو, وہ 4 جو حلقے تھے وہ کھولنے کی بات ہو, الیکشن ریفارمز کی بات ہو, الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک ادارہ ہے اس کا کیا رول ہونا چاہیے, جو امپارشل الیکشنز ہیں وہ پاکستان کی کتنی بڑی ضرورت ہے. اور پاکستان ظاہر ہے ایک مختلف مسائل میں گھرا ہوا ملک ہے, اندرونی بیرونی دونوں طرح کے مسائل ہیں. تو کیا وہ مسائل ایک فارمولہ لگا کر جس طرح سے PDM 1 PDM 2 کے ذریعے کوشش کی گئی حل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شاید ہمارے بڑوں نے تو بڑی بھرپور کوشش کی, لیکن عوام نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اور اسی وجہ سے پاکستان میں سیاسی بے چینی ابھی تک پائی جاتی ہے. کیونکہ جو 85 ملزمان کو جس طرح سے ٹرائل کیا گیا ہے, اور بین الاقوامی جو برادری ہے یا ادر کنٹریز ہیں انہوں نے بھی پاکستان کو کہا ہے کہ جو بین الاقوامی کمٹمنٹس ہیں آپ اس پر پورا اتریں, آپ اس طرح سے سویلینز کو جو ہے وہ ٹرائل نہیں کر سکتے ہیں. بے شک 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے کہہ لیجیے صورتحال بدلی ہے, اور پھر ہم نے سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ آئینی بینچز کو بھی دیکھا ہے, لیکن پھر بھی ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو سیٹسفائی نہیں کر پائے ہیں. تو یہ لگج کے طور پر 2025 میں آ گئے ہیں. اب 2025 میں کیا انتشار ہی رہے گا یا مفاہمت ہو سکے گی؟ ایک بہت بڑا سوال ہے جو سب پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان جی پہلے تو وہ کہتے تھے جی اسٹیبلشمنٹ کے پاس سب کچھ ہے, وہی جب کرتا دھرتا ہے تو میں ان سے بات کر کے کیا کروں, لیکن اچانک سے ایک بڑا مزیدار والا یو ٹرن, سڑک توڑ یو ٹرن سامنے آیا, اور عمران خان نے کہا جی ہم تو کمیٹی بنا رہے ہیں, آپ بھی کمیٹی بنائیے. اب حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا. مجھے یہ ذاتی طور پہ لگ رہا ہے حکومت کو بھی سرپرائز ملا ہے, کیونکہ چیزیں پاکستان کی سیاست میں جب طے ہو جاتی ہیں تو پھر سامنے آتا ہے کہ طے ہونے لگی ہیں, کیونکہ وہ طے ہو چکی ہوتی ہیں. تو شاید یہی والی سچویشن اب دوبارہ سے ڈیولپ ہو چکی ہے. تو عمران خان نے جب کمیٹی بنائی, حکومت نے بھی بنا دی. اب کہہ لیجئے کہ آج تو 1 جنوری ہے, تو کل ایک جو سیاسی بیٹھک ہے وہ ہونے جا رہی ہے, لیکن ہمارے جو کہہ لیجئے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہیپی نیو ایئر والی میٹنگ ہوگی. جس طرح سے انہیں پہلے کہا تھا نا پہلی الیکس لیک میٹنگ ہے, تو اس کو بھی وضاحت آ گئی تھی PTI کی, تو یہ بھی الیکس لیک میٹنگ ہونے جا رہی ہے, کیونکہ چیزیں کہیں اور سے طے ہو رہی ہیں, کہیں اور سے. مطلب یہ ہے کہ جہاں سے آپ سمجھ رہے ہیں وہاں سے بھی, اور جہاں سے کروائی جا رہی ہیں وہاں سے بھی. یہ ہم دونوں حلقوں کی بات کر رہے ہیں. تو اب یہ جو سوال تھا نا کہ عمران خان کیسے تیار ہو گئے, تو میرے خیال میں ظاہر ہے پھر عمران خان کو بھی جس طرح سے عمران خان کے جو آرٹیکلز ہیں وہ بڑے بڑے انٹرنیشنل چاہے واشنگٹن پوسٹ اور مختلف جو اخبارات ہیں ان میں آ جاتے تھے, اور سب پریشان ہو جاتے تھے کہاں سے سہولت کاری ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. وہ آج تک سمجھ تو نہیں آئی کسی کو, لیکن میرے خیال میں سمجھداروں کو سمجھ آتی ہے ساری کی ساری. تو اسی طرح لگ رہا ہے کہ جو سیاسی مفاہمت ہے 2025 جس حد تک لوگ سوچ رہے ہیں شاید اس حد تک مفاہمت کا سال نہیں ہوگا, لیکن PTI کے لیے لگتا ہے کہ کچھ صورتحال نارملائز ہونے لگے گی, کیونکہ کافی عرصے سے وہ کافی مشکلات کا شکار ہیں. اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ چاہے عمران خان قبول نہیں ہیں ان حلقوں کو جہاں سے قبولیت ملتی ہے, اور پھر وہ اقتدار کے ایوانوں تک سیاستدان جاتے ہیں, لیکن عمران خان کی جو مقبولیت ہے نا وہ کم نہیں ہوئی. تو قبولیت اور مقبولیت کا ٹکراؤ جو ہے نا اس میں تھوڑی سی کمی آئے گی. ہوپ فلی 2025 میں جو اتنا انتشار ہے وہ اچھی طرف جائے گا. لیکن 2-3 گلے عوام نے کیے ہیں 2024 میں. عوام کہتی ہے, خاص طور پر میں خیبر پختونخوا کی عوام کی بات کروں گی, ان کو لگتا ہے کہ وفاق ان کے ساتھ سختی کرتا ہے, غصہ کرتا ہے, تشدد کرتا ہے. ان کو وفاق کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھے. تو پھر یہ سوچ چاہے بلوچستان میں پائی جائے یا خیبر پختونخوا میں پائی جائے یا گلگت میں پائی جائے, کہیں بھی پائی جائے, تو یہ ہمارا وفاق چونکہ ظاہر ہے سربراہ ہے تمام صوبوں کا, تو سوچنے کی ضرورت ہے. عوام کے ساتھ اچھا رویہ, چاہے وہ اپنا جمہوری حق استعمال کرنے کے لیے آئیں, ہمیں جمہوری طریقے سے جو اختلاف رائے ہے اس کو سیٹل کرنا بھی آنا چاہیے. جس طرح سے ہم انٹرنیٹ کو سلو کر کے شاید یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری آبادی بہت زیادہ ہوگی ہے, ہماری کیبل بوجھ نہیں سہار سکتی ہے, عوام بہت زیادہ انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے, تو اس قسم کے فارمولے جو ہے نا یہ بڑے مزاحیہ لگتے ہیں, عوام اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. تو اسی طرح سے عوام کا جو جمہوری حق ہے, سب سے پہلے ہم کہیں گے 2025 میں امید کرتے ہیں کہ یہ لیجسلیشن ہمیں دیکھنے کو ملے. جس طرح صحت کو ہم نے بنیادی حق کے طور پر کہہ لیجئے منوا لیا ہے, 26ویں آئینی ترمیم میں یہ چیز ہوئی ہے, فنڈامنٹل رائٹس میں آ گیا ہے رائٹ آف ہیلتھ, تو اسی طرح سے رائٹ آف انٹرنیٹ جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس میں آنا چاہیے. اور اس میں یہ امینڈمنٹس ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہے جو کہ 1973 کا ہمارے کانسٹیٹیوشن جو امپلیمنٹڈ ہے, وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ضرورت کے تحت اور عوام کے فیڈ بیک یا پھر ظاہر ہے جو ضرورت ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی بہت ساری امینڈمنٹس ہوتی ہیں.
تو یہ امینڈمنٹ ضرور ہونی چاہیے کہ جو انٹرنیٹ کا استعمال ہے یہ بھی ایک جو کہتے ہیں نا کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس میں آنا چاہیے. لیکن خدا کے واسطے اس کو اپنی بیڈ گورننس کو چھپانے کے لیے ریگولیٹ مت کیجیے. قوم میں شعور دیجیے, ان کے سلیبس چینج کیجیے, ان کو میڈیا لٹریسی دیجیے, نہ کہ ان کو سزا یافتہ بنانے کے لیے ہم نئے نئے قوانین لاتے جائیں, بھاری جرمانے کرتے جائیں, صحافیوں کو ڈراتے رہیں, ایکٹیوسٹ کو ڈراتے رہیں. یہ 2025 میں یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ تھوڑی سی اسپیس ملے گی, لیکن ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی کہ سیاستدانوں کو اپنی ایگوز چھوڑنی ہوگی. اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مقتدر حلقے حکمرانوں کے ساتھ ہیں, یہ میں حکمرانوں کی بات کر رہی ہوں, تو وہ ہمارے ساتھ سب کچھ اچھا ہے تو ہمیشہ ایسا ہی رہے, ایسا نہیں ہوتا. عوام کو پتہ ہے ان کا سینٹیمنٹ کہاں ہے, انہوں نے ووٹ کس کو دیا تھا, حکومت کس کی آئی ہے, تو پولیٹیکل سیٹلمنٹس کی طرف چیزیں جانی چاہیے. دوسری بات میں یہ ضرور کروں گی کہ اڑان پاکستان کا ہم نے کل دیکھا, اچھا لگا, تقریب بہت اچھی تھی, سارے وزراء اتنے خوشحال, سب اچھے سے تیار ہو کر اس تقریب میں موجود تھے. لیکن ایک پاکستان کا وہ ادارہ جو کہ بہت بڑا ادارہ ہے, میں ریڈیو پاکستان کی بات کر رہی ہوں, جس نے پاکستان کے قیام کا اعلان کیا تھا, وہاں کے جو ملازمین ہیں وہ ایک عرصے سے دہائیاں دے رہے ہیں باقاعدہ اپنے مسائل کے حل کے لیے. اور میں ان 380 کے قریب جو پینشنرز ہیں جن کی کمیٹیشن ابھی تک نہیں ملی ہے, میں ان کی بات کر رہی ہوں. اور یہ میں چاروں صوبوں کی بات کر رہی ہوں, پورے پاکستان کے جو بسنے والے ہیں, وہ جو ریڈیو پاکستان میں کام کرتے تھے, ان کی پینشنز کا اضافہ جو ایک بجٹ میں ایک روٹین ہوا کرتی ہے, تمام تر اداروں کو وہ پیسے مل جاتے ہیں. لیکن ریڈیو پاکستان کو اگر 15% پینشن میں اضافہ ہوا تھا تو پی ایم صاحب ان کو ابھی تک کیوں نہیں ملا ہے؟ وہ بیچارے آپ کے نام لیٹرز لکھ رہے ہیں, وہ پوسٹیں لگا رہے ہیں, اگر وہ احتجاج کرتے ہیں یا پھر ان کے لیے کوئی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی اس کو بھی مائنس کر دو. تو یہ والے رویے جو ہیں یہ درست ہونے چاہیے. اور اگر اورنگزیب صاحب بطور وزیر خزانہ اگر آپ ریڈیو پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج دلوا سکتے ہیں تو اپنا رول ادا کیجیے. یہ اڑان پاکستان کے نعرے ہمیں ہوٹلوں میں تو اچھے نہیں لگتے کہ پی ایم سیکریٹریٹ میں بڑا اچھا سا بڑا سا شاندار سا ایونٹ کرائیں ہم, اور ہم کہیں جی اڑان پاکستان ہو گئی ہے. 31 دسمبر کو شاندار ہم نے سیریمنی کی ہے, ہم سارے بڑے اچھے سوٹڈ بوٹڈ ہو کر آئے تھے, اور ہمارے پینشنرز جو ہیں ان کا میڈیکل نہ مل رہا ہو, ان کو کمیٹیشن کے پیسے نہ مل رہے ہوں, ان کی پینشنز میں جو 15% ایک قلیل اضافہ ہے اس مہنگائی کے دور میں, اور ریڈیو پاکستان کے پینشنر بیچارے بار بار وہ مرد و خواتین مانگ رہے ہیں ایک بھیک کی طرح, اور آپ ان کو وہ نہیں ادا کر پا رہے ہیں. تو خدا کے واسطے اڑان پاکستان تو تبھی ہوگی جب ریاستی ادارے اگر اپنے بیچارے بیسک چیزوں کے لیے آپ کے لیے ترس رہے ہوں گے, تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کون سی اڑان ہوگی. تو میرے خیال میں ہمیں اپنی اڑان کو جو ہے وہ قوم کی سیٹسفیکشن, جو ان کی تسلی ہے نا, ان کا میڈیکل ہے, ان کی پینشن ہے, یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. تو اگر ہماری کمٹمنٹس ہیں اداروں کی کہ ہم نے ان کو یہ ادا کرنی ہے, تو پھر ہم انہیں خوار ذلیل کیوں کرتے ہیں؟ میرے خیال میں ایک اچھے طریقے سے ہو جانا چاہیے, اور اس کا جو ذمہ دار ہے اس کو کیفر کردار تک ضرور پہنچانا چاہیے. کیونکہ ہم نے دیکھا کوئی بھی اہم دن ہو تو وہ بیچارے جو ہے اپنا اپیل کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ان کی سننے والا نہیں ہوتا. اور یہ صرف میں ریڈیو پاکستان کی بات نہیں کر رہی ہوں, ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو کہ بد انتظامی اور بیڈ گورننس کا شکار ہیں. تو اگر ان کی طرف بھی گورنمنٹ کی توجہ رہے گی اور اداروں کی توجہ رہے گی تو میرے خیال میں پاکستان کی نیک نامی ہی ہوگی, بہتری آئے گی. جس طرح سے کرم کا مسئلہ ہم 2024 سے لے کر 2025 میں لے ہیں, تو وہ حل کے لیے ہم دعا گو ہیں, وہاں پر انسانی المیہ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ میری پرزور اپیل ہے تمام تر متعلقہ حکام سے, چاہے صدر ہے, وزیر اعظم ہے, وزیر خزانہ ہے, وزیر اطلاعات ہیں, کہ آپ ریڈیو پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرائیں. بس آج ہم نے یہی ہلکی پھلکی باتیں کرنی تھی. باقی مائنس نیوز کو آپ فالو کرتے رہیے. ان تمام ایشوز پر جن کو کوئی بات نہیں کرتا, کسی بھی اپنے مفاد کے لیے ہم ضرور بات کریں گے. اگر آپ کا بھی کوئی ایشو پینڈنگ ہے, کوئی مسئلہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں, کہ اب تک کہیں نہ کہیں وہ پہنچ ہی جائے, تو پلیز ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے. ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیے. تھینک یو ویری مچ.